बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 25 जुलाई हफ्ते का दिन है और बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ चुकी हैं। उसमें जंगो जदल का मामला बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब का सबसे पहले खतरनाक मामला हो चुका है। फिर ईरान ने भी ट्रंप के लिए जो अभी खतरे की ताज़ा तरीन घंटी बजाई। ईरानी मिसाइलों के नए कारनामों से अमरीकी फौज में क्यों खौफ फैल रहा है, और बरतानिया के अड्डे पर भी जो खबरें हैं वो क्या ईरान से जुड़ी हुई हैं या उससे अलग है, वो भी आपको बताना है। ये इंतहाई अहम हफ्ता शुरू होने वाला है। ईरान के बहरीन, इराक और कुवैत पर हमले हुए और आज रात अमेरिका ने बमबारी से इनकार किया, लेकिन ईरान पर फिर हमले किसने किए? मुश्तबा खमनाई का खौफ भी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने एटमी हथियार बनाने की दिन रात एक किए। ट्रंप को नई इंटेलिजेंस जो वीडियोस मिली और जो तफसीलात मिली, और डेल्टा फोर्स की ईरान में घुसने की कोशिश की भी कुछ खबरें हैं, उसकी भी आपको मैं तफसील बताता हूँ। अरब ममालिक और पाकिस्तान, इसराइल अमेरिका जॉइंट ऑपरेशन, ईरान और यमन पर मुश्तरका जंग। पाकिस्तान को 2 शराइत इसराइल तस्लीम, अब्राहम अकॉर्ड के बदले में 10 अरब और सऊदी अरब के 6 अरब डॉलर की पेशकश। बदले में बाबुल मंदब और आबनाए हरमस क्या खुलवाएंगे कि नहीं, इदारे में क्या चल रहा है। और सऊदीया की जो बड़ी गलती, यमन में अल हदीदा पर हमला किया। सऊदीया की फिर ऑयल रिफाइनरी आरामको जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उस पर हमले। सऊदीया में एमरजेंसी नाफिज है। यमन पर अभी भी हमले जारी हैं। और पाकिस्तान के हवाले से तहरीक 10 दिन और अलीमा खान ने जो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ मर्दान एबटाबाद से शुरू कर दिया है, शानदार उनके इस्तकबाल हो रहे हैं। मौलाना फजल रहमान भी इस्टेब्लिशमेंट के सख्त मुखालिफिन में दोबारा ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इदारे के अंदर मामलात क्या है? क्या इस वक्त जो 7 लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं वो इन्हीं बैरूनी मामलात की वजह से या अंदरूनी मामलात पे? आगे हालात क्या हो सकते हैं, इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले लेकिन जंग व जदल का मामला बड़ी तेज़ी से ख़राब हो रहा है। मामला रात गए जो हमले ईरान ने किए उर्दन पर, बहरीन पर, और उसमें शहरी मकामात भी शामिल थे। वहाँ अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी की इंटेलिजेंस थी इनके पास। मनामा में अमरीकी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो बहरीन की वजारत दिफा ने कन्फर्म किए कि निशाना पता नहीं अब अमरीकी रिहाइशगाहें थी या मिलिट्री अड्डे थे। ये कन्फर्म नहीं हुआ कि उसमें कितने अमरीकी फ़ौजी मारे गए, लेकिन ईरान ने उसके बाद फिर 5th फ्लीट अड्डे पर भी दोबारा बड़े हमले किए। और ये 5th फ्लीट तो अब वो घंटा बच चुका है जो ईरान जब चाहे उठकर बजा देता है, लेकिन ये सबसे बड़ा अड्डा है, याद रखें। ये इतना बड़ा है कि इस पर हमले रुक ही नहीं रहे। कुवैत पर भी 7 बैलिस्टिक और 4 ड्रोन हमले हुए। वजारत दिफा ने का इंटरसेप्ट हमने कर लिए। और अभी बरतानिया के भी वहाँ एसेक्स में, वहाँ सनती जोन पर जो हमला हुआ, उसका तासुर ये पेश किया जा रहा है कि ये ईरान से जुड़ा हुआ, लेकिन वहाँ की पुलिस कह रही है कि इसका ईरान से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा जो बरतानिया और नेटो के ममालिक हैं वो बिलाशुबा अमेरिका वहाँ से अपने एयर बेसिस से जहाज़ मंगवा रहा है, लेकिन किसी यूरोपीय मुल्क ने अपनी अभी तक ईरान के खिलाफ अड्डे देने की बात नहीं की। बल्गारिया ने अभी ईरान की धमकी का जवाब दिया कि हम यहाँ जहाज़ों को सिर्फ ईंधन भरने के लिए इजाज़त दे रहे हैं, ईरान पर कोई हमला हमारे अड्डों से नहीं होगा। अब ये बात अरब ममालिक को समझ नहीं आ रही। और रात को बड़ा अजीब मामला हुआ कि अमरीकी इदारे सेंटकॉम ने दावा किया कि इन्होंने ईरान पर कोई हमला नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जो ईरान पर रात को हमले हुए वो फिर किस मुल्क की तरफ से थे? क्योंकि इन हमलों में एक दफ़ा फिर जजीरा किशम पर, कोनार्क पर, बंदर अब्बास पर, सरीक पर और जहाज़ पर ये बमबारी हुई। पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर पर बड़ा ख़तरनाक हमला हुआ। उनके सीनियर कमांडर्स की शहादतों की खबरें भी आ रही हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है कि एक तरफ तो देखें 2 हफ्ते हो चुके हैं और 30,000 हमले हो चुके हैं अब तक ईरान पर, और ईरान काबू नहीं आ रहा है इनके। अमरीकी इंटेलिजेंस ने अभी एक नई रिपोर्ट भी ट्रंप को दी है कि जो नए सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खमनाई, ये अपने वालिद के मुकाबले में जोहरी हथियार ज़्यादा बनाने में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि इनके अहले खाना वालिद सब शहीद हुए। इन्होंने बदले और इंतकाम का ऐलान भी किया है। जंग से पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट मुख्तलिफ थी कि ईरान जोहरी हथियार नहीं बना रहा। ट्रंप ने अपनी काबीना और अरकान आला मशीरों के इस इजलास में बताया है कि अब देखें रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि सुप्रीम लीडर हर सूरत में हथियार बनाएंगे। और ट्रंप को इन हमलों में जो अब ताज़ा तरीन होने हैं उसमें पिक एक्स के माउंटेन जहां यूरेनियम की अफसूदगी है, सिर्फ वहां हमले चाहिए। यहां अमेरिका की तरफ से जो प्लान आ चुका है कि ईरान पर इस हफ्ते में 400 से ज़्यादा हमले करने हैं। और ख़तरनाक मामला इसमें कि अरब ममालिक, जिसमें अमेरिका इसराइल के साथ जुड़कर बहरीन, अरब अमारात, कुवैत, उर्दन और सऊदी अरब एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन ईरान और हौसियों के खिलाफ यमन में इस हफ्ते करके इस जंग को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये बड़ा खतरनाक मामला है क्योंकि अरब ममालिक इसराइल और अमेरिका का साथ देने के लिए प्लान बना रहे हैं। इब्राहिम अकॉर्ड माहिदा इसीलिए था। अब ईरान मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब में अब दूसरा महाज खुल चुका है। अब देखें ये जो सबसे बड़ी खबर अभी सऊदी अरब की, जो शहर जिज़ान में सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी आरामको और टर्मिनल को, जहाँ जनूबी सूबे में ये यमन के हौसियों ने दावा किया कि बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने सऊदी अरब की आरामको पर, रिफाइनरी पर हमला किया है, जहाँ इस वक्त धुएँ के बादल और सैटेलाइट से रिफाइनरी पर आग लगी हुई नज़र आ रही है। सऊदी सिविल डिफेंस ने जिज़ान में और जम्बो में, इन शहरों में अलर्ट भी जारी किया शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का। ये बैलिस्टिक मिसाइल हमले हौसियों का दावा है, लेकिन ड्रोन भी हो सकते हैं। रिफाइनरी के अंदर स्टोर
کے اندر جو یمن کے حوثیوں نے اندر سے کام کیا، یا کوئی فالس فلیگ بھی ہو سکتا ہے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ سعودی عرب کو اس جنگ میں لانے کے لیے پچھلے 5 مہینوں سے کوشش کی جا رہی تھی۔ اسرائیل نے، موساد نے پوری کوشش کی کہ یمن اور سعودیہ کا تنازع شروع کروایا جائے، اور اب وہ اس میں کامیاب 5 مہینے بعد ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کی جو آرامکو ہے، یہ انتہائی اہم تنصیبات ہیں، بہت اہم۔ یہاں اس سے پہلے سعودی عرب نے جو شاہی فوج ہے، اس نے انصار اللہ کے کنٹرول میں بحیرہ احمر کی الحدیدیہ بندرگاہ پر حملہ کیا تھا، اور سعودی عرب کی طرف سے دعویٰ تھا کہ یہاں موجود جو یمن کے میزائل اور ڈرون فیسلٹیز ہیں، جہاں سے وہ سعودی عرب کے جہازوں کو کنٹرول کرنے کے لیے باب المندب میں کوشش کر رہے ہیں، یہاں انہیں تباہ کیا گیا، کیونکہ حوثیوں نے پابندی تیل کی لگا دی ہے، اور 40 ملین بیرل تیل روزانہ کی رسد کا معاملہ ہے۔ یعنی سعودی عرب کی معاشی شاہراہ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ادارہ ہے آرامکو، 10 سے 12% دنیا کا آپ کہہ لیں تیل یہاں سے نکلتا ہے۔ جیزان اور جمبو جدید ریفائننگ کمپلیکس ہے، صرف 40 لاکھ بیرل تیل روزانہ، ذرا سوچیں، بحیرہ احمر سے، پھر پائپ لائنوں سے، آئل ٹرمینل سے، یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ 2019 میں جب حملہ ہوا تھا تو قیمتیں دنیا میں 20% بڑھ گئی تھیں، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے۔ یہ سپلائی چین میں چین، بھارت سے لے کے جاپان، جنوب کوریا یا یورپ یا پاکستان تک تیل آتا ہے، اور یہ ان کا لائف لائن وینٹیلیٹر ہے جس پر اس وقت یمن نے پیر رکھا ہوا ہے۔ تو اب امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ ایران اور یمن پر حملے کے لیے تیار ہے، اور اس میں دوسری 2 بڑی وجوہات جو ٹرمپ کی، جس میں اس نے اعلان کیا کہ ایران اب ہمارے لیے مسئلہ نہیں، ہم اس ہفتے میں فیصلہ کر لیں گے، لیکن عرب ممالک کے لیے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران کا بلا شبہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف امریکہ کا بھی حالات ایسے ہی جا رہے ہیں۔ وہاں جنگی ماہرین اور معاشی ماہرین ٹرمپ کو بتا چکے کہ اس ہفتے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اسی لیے تیاریوں میں 4 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ ابھی یورپ سے C-130 ہرکولیس ٹرانسپورٹ طیارے، ان کی جو فائٹر سکواڈرز ہیں، الیکٹرانک وارفیئر کے جہاز ہیں، بمبار طیارے ہیں۔ B-1 جو ہے وہ 8 سے 10 جنگی طیاروں جتنی بمباری کرتا ہے۔ GBR بنکر بسٹر بم، یہ پک ایکس کے پہاڑوں پر حملہ کرنے کے لیے، پاسداران انقلاب پر یا ان کی ارش فورس پر، جزیرہ کشم پر، یہ ان تمام جزیروں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں بیک وقت۔ یہ جو تیسرے راؤنڈ کا سب سے خطرناک مرحلہ اس ہفتے میں ہونا ہے، کیونکہ معاشی اعتبار سے اور عسکری اعتبار سے امریکہ کے جنگی اخراجات اور بجٹ میں بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ جنگی جہازوں کو ایک خطے سے دوسرے خطے تک لانا، ایندھن کا انتظام کرنا، لاجسٹک پورے کرنا۔ ابھی امریکہ نے جو مزید فوجی $37 ارب بجٹ مانگا تھا، وہ اسی لیے تھا کہ اسلحے کی بہت بڑی کمی ہے۔ دفاعی میزائل آپ کو پتہ ہے $4 ملین سے $10 ملین کا ایک میزائل ہے۔ ایران کا $30,000 کا ڈرون جو کہ 3D پرنٹر پہ اب بن رہے ہیں، یہ جو نئی ویڈیوز آئی ہیں، $30,000 کا وہ ڈرون بناتے ہیں، اور اسے روکنے کے لیے $10 ملین تک کا میزائل استعمال ہوتا ہے۔ اس میں بڑی تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ پھر جو اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو، جیسے ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ 4 ہفتوں کے رہ گئے، اس میں اب صرف 7 دن باقی ہیں۔ 11 ہفتوں میں ابھی امریکہ میں 1981 کی حد تک پیٹرول کے ذخائر پہنچ چکے ہیں، ایمرجنسی کے ذخائر۔ تو پھر قیمتیں ظاہر امریکی عوام پر جانی ہیں، اور اوپر سے مڈ ٹرم الیکشن نزدیک سے نزدیک ہوتا جا رہا ہے۔ اب جنگ میں سب سے بڑا ہدف اب نائے ہرمز کھلوانا تھا، وہ ابھی بھی بند ہے، بلکہ اب باب المندب بھی بند ہوگی، بحری جہازوں کے لیے مزید رکاوٹیں شروع ہو گئیں، انشورنس کا مسئلہ مزید بڑھ گیا، بارودی سرنگیں مزید بچھا دی گئیں۔ تو وہ جو ٹرمپ کا بیانیہ تھا، جو یقین دہانیاں تھیں، اب دنیا کا کوئی جہاز اب نائے ہرمز یا باب المندب جانے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہاں پاکستان کا وہ کردار جس کی پچھلے 5 مہینوں سے بات کرنی ہے، اب وہ شروع ہونے کی کوشش ہے، کیونکہ پاکستان نے ابھی امریکہ سے $10 ارب مانگ لی، جو پبلک میں آن ریکارڈ آ چکا ہے۔ سعودی عرب سے $6 ارب مانگے کہ معیشت اس لیول تک پہنچ چکی ہے کہ آگے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اب امریکہ اور سعودی عرب کا مطالبہ بڑا سادہ سا ہے کہ اب نائے ہرمز اور باب المندب کھلوا دیں۔ بڑا آسان کام ہے، حوثیوں کے خلاف ایک محاذ ارائی کھولیں، اس میں پاکستان کی نیوی بھیجیں، ایئر فورس بھیجیں، زمینی فوج بھی بلکہ انہیں یمن بھیجنی پڑے تو بھیجیں، پھر یہ $16 ارب مل سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت ہے ابراہم اکارڈ معاہدے میں شرکت کریں، اسرائیل کو پبلکلی تسلیم کریں، اعلان کریں سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب دونوں شرائط انتہائی مشکل اور خطرناک ناممکن نظر آتی ہیں۔ اس جنگ میں دیکھیں سب سے بڑا معاملہ کیا ہے، امریکہ کے لیے تو مڈ ٹرم الیکشن ہے، ٹرمپ کو تو بیانیہ چاہیے اب نائے ہرمز کا، اور پھر ابراہم اکارڈ کے دیکھیں میں نے امن کروا دیا۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ اب نائے ہرمز کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ 5 مہینے سے اب نائے ہرمز بند ہے، باب المندب بند ہے، اور جو بھی بحری جہاز ہے وہ جانے کو تیار نہیں۔ اب ٹرمپ چین کے لیے گڑھا کھودنے کے لیے تیار تھا، لیکن اسے پتا ہے کہ باب المندب کھلوانے کے لیے امریکی فوجیوں کی جانیں دینی پڑیں گی، وہ یہ قیمت دینے پر تیار نہیں۔ دوسرا راستہ ہے مذاکرات کا، اور بمباری اس لیے کی جاتی ہے کہ مذاکرات کے لیے آئیں۔ ذرا آپ سوچیں، یہاں حالت یہ ہے کہ اپنے ملک میں اس کے تیل ختم ہو رہا ہے، اور پاکستان کے بھی حالات تقریباً یہی ہیں۔ آج وزارت پیٹرولیم نے اعلان کیا کہ ہمارے پاس تو اسٹریٹجک ریزرو ہے ہی نہیں، بالکل چھوٹے موٹے فوج کے لیے جو ذخائر ہے، اگر کوئی جنگ ہو تو ہمارے پاس اپنا تیل کوئی نہیں۔ یہاں اسی لیے اب نائے ہرمز کھلوانے کے لیے جو ان پر دباؤ ہے، دیکھیں 2015 میں سعودی عرب نے دباؤ ڈالا تھا یمن جنگ میں، پاکستان نے سامنا کیا کیونکہ لنگڑی لولی پارلیمنٹ موجود تھی۔ 2020 میں کوشش کی
کہ یہاں آ کے لڑیں، عمران خان نے اس پہ بھی انکار کیا. اب ہے فیلڈ مارشل کی حکومت، ون مین شو، یہاں اس میں سب کچھ ان کے اختیار میں ہے. ابھی ایران کی اس جنگ میں آپ دیکھیں کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، جس میں عرب امارات ہے جس پر ایران نے سب سے زیادہ حملے کیے دوسری جنگ میں، اور پھر قطر میں آپ دیکھیں راس الفان پر ایران نے حملہ کیا جو ثالثی بھی کروا رہا ہے. اس کے بعد پھر کویت اور اردن کی ایران نے تباہی نکال دی، کوئی سارے اڈے وہیں تھے. سعودی عرب لیکن ایک واحد ملک تھا جس پر ایران نے حملے نہیں کیے، اور اس کی اب بڑی وجہ آ چکی ہے. انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس میں خبریں بھی بلکہ اسرائیل کے اخبار بھی لکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کے پاسداران انقلاب کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ سعودی عرب پر حملہ نہیں ہوگا، اس کے بدلے میں ایران سے تیل کی سپلائی پاکستان کو بھی اجازت ملے گی، جو 30 تیل کے ٹینکر ملے. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا اور اہم معاملہ تھا کہ ایران کا تیل پاکستان کے ذریعے منتقل ہوگا. سعودی عرب کے جو جہاز تو آپ کو آتے نظر آتے رہے، لیکن ایران کے بھی، اور اس کے بدلے میں سعودی عرب پر ایران حملہ نہیں کرے گا. اور یہ تیل کی رسد سب سے اہم تھی جو ایران چین کو سپلائی کر رہا تھا. اس کا ثبوت دیکھیں کہ $6 ارب کا تیل نے چین کو فروخت کیا اس جنگ میں، جس کے بدلے میں میزائل ٹیکنالوجی، اسلحہ، پارٹس وغیرہ ملتے رہے. اب امریکہ کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ یہ جنگ وہ کبھی نہیں جیت سکتے جب تک چین مدد کرتا رہے گا. ایران کا تیل تو بکتا رہے گا. انہوں نے چین کی رسد کے وہ تمام راستے جو اس ہفتے میں نشانہ بنائے، ریلوے ٹریکس وغیرہ، بندرگاہوں پر حملہ کیا جہاں سے ایران چین کو تیل سپلائی کر رہا تھا. اس کے جواب میں پھر ایران نے باب المندب سعودی عرب کے لیے سب سے پہلے بند کروائی، کیونکہ اگر تیل ایران کا نہیں بک سکتا تو پھر سعودی عرب کا بھی نہیں بکے گا. اب دونوں طرف سے حالات خراب ہوئے سعودی عرب اور یمن کے، اور اس لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ اب یمن پر پھر سعودی عرب کا صنعا میں حملہ ہوا، اور پھر سعودی عرب کا الحدید پر ہوا. اس کے بعد حوثیوں نے اب براہ راست ارامکو پر حملے کر دیے. ایران نے ابھی تک سعودی عرب پر براہ راست کوئی بڑا اور خطرناک حملہ نہیں کیا. ایران کا کہنا ہے ہم ابھی بھی اس معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں، سعودی عرب پر حملہ نہیں کر رہے، لیکن ہمارا تیل انہوں نے رکوا دیا ہے. ٹرمپ نے نیوکلیئر سول توانائی میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ بھی اسی لیے رکھا ہے کہ چین کو تیل کی سپلائی رکے، پاکستان پر دباؤ بڑھے، اور اس پوری جنگ میں براہ راست پاکستان کو شامل کریں، یعنی آبنائے ہرمز اور باب المندب کھلوانے کے لیے اس اتحاد کا حصہ بنے، ابراہم اکارڈ معاہدے میں آگے اسرائیل کو تسلیم کرے. اب یہ معاملہ اتنا بڑا ہے کہ ادارے میں جو ابھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا یا ایران کے ساتھ جنگ کرنا، یمن کے اوپر جنگ کرنا، یہ جو تعیناتی بھی ہوئی ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس میں 7 جرنیلوں کو جو بائی پاس کیا گیا، کیونکہ انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ میں شرکت کریں گے یا ابراہم اکارڈ معاہدے میں اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو پاکستان جیسے بھی حالات ہوں یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہوگا اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونا. پھر یمن ایران کی جنگ اگر ہوئی خدا نخواستہ تو پھر سول وار، انارکی کا معاملہ سامنے آ سکتا ہے. یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، کیونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی ایران کے ساتھ ہے. یاد رکھیں سپریم لیڈر کی شہادت والے دن بھی ایران سے زیادہ پاکستان میں 50 لوگ امریکی سفارت خانے کے سامنے شہید ہوئے. پھر جو تینوں صوبوں کے اس وقت حالات ہیں وہ بھی آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، معاشی حالات کا بھی آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے. تو ایسے میں ایسا ایڈونچر پاکستان کے اندر خدا نخواستہ ہے کہ ایسی آگ لگا سکتا ہے جو بجھنا مشکل ہے. یہ جو عہدہ تخلیق کیا گیا ہے، یہ پروموشن ہوئی جنرل سید عامر رضا کی، یاد رکھیں یہ وہ ہیں جو لاہور کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سلمان غنی کو 9 مئی میں اس کی پرفارمنس نہ دینے کی وجہ سے نکالا گیا. لاہور میں ان کی تعیناتی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں تحریک انصاف کے ساتھ سانحہ مرید کے 26 نومبر، یہ سب کچھ جو ہوتا رہا آپ دیکھتے رہے پچھلے 3 سال میں. یہ اتنا سخت موقف رکھتے ہیں اور فیلڈ مارشل کے انتہائی قریبی OTS کے ساتھی کہ یہ اس معاملے کو کنٹرول کریں گے کہ اگر ہمیں سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہو کر ایران یا یمن میں لڑنا پڑا یا آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے جانا پڑا، نیوی بھیجنی پڑی، فضائی فوج بھیجنی پڑی، یا اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑا، تو جو رد عمل اسے کنٹرول کریں. اب اپنا محکمہ ان کا جو بتا رہا ہے کہ انچارج تو یہ ایٹمی ہتھیاروں کے ہیں، جو ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں تو امریکہ ہمیشہ الزام لگاتا رہا یہ محفوظ نہیں ہے. تو یہ اگر خدا نخواستہ انارکی والے معاملات ہو تو پھر کس طرف معاملہ جائے گا آپ خود سوچ لیں. یہاں تو ہم سے پیٹرول کی قیمتیں نہیں سنبھالی جا رہی، روزانہ 3 روپے 5 روپے 10 روپے پرچون کی دکان کی طرح بڑھ رہے ہیں. 500 سے 1000 تک پیٹرول جا سکتا ہے. آزاد کشمیر کے حالات دیکھیں، 27 کو وہاں الیکشن ہے، اور حالت یہ ہے کہ یہ زبردستی الیکشن کروا کے بھی وہاں نون لیگ کو لانا چاہتے ہیں. اب نواز شریف کا کردار یاد رکھیں 1991 میں جب عراق کی جنگ ہوئی، فوجی اتحاد بنا جو عراق کے خلاف اتحاد میں اس وقت پاکستان شامل ہونا چاہ رہا تھا. اب بالکل یہی صورتحال تھی. تو نواز شریف کو نے کہا آپ بھی قیام امن کے لیے شیروانی پہنے اور نکل جائیں باہر. قیام امن کا وہی PTV پہ جو آج آپ کو نظر آتا ہے. اب یہاں چونکہ فیلڈ مارشل کی سفارتکاری کامیاب نہیں ہو سکی، آپ کے سامنے ہی ہے، تو یہاں کوشش ہے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم آزاد کشمیری بنا کے نکال دیں باہر میں. ہو سکتا ہے ان کے مائنڈ میں ہو کہ پنجاب میں جس کی 48 سال کی حکومت ہو، جس کے اپنے صوبے میں حالات یہاں اس نیچ پہ ہوں کہ وہ ایک دہشت گردی ہو، معیشت کے حالات ہو پنجاب میں، وہ آپ اٹھا کے رپورٹ پڑھیں ساحل کی، آپ کو پتہ لگ جائے گا. پھر ان کی فیلڈ مارشل صاحب کی تو پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں رپورٹ دیکھنے. تو جو فارمولہ ناکامی کے بعد بار بار استعمال کیا جائے، نتیجہ اس کا وہی نکلنا ہے جو پہلے نکل چکا ہے. اب 10 دن رہ گئے ہیں 5 اگست میں، اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے پاس یہ 10 دن بڑے اہم ہیں.
یہاں ایک بڑی تحریک لانگ مارچ میں سب حالات بدل سکتے ہیں، خان کی رہائی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اللہ نے انہیں موقع دیا ہوا ہے کیونکہ حالات اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور عوام اور لیڈرشپ ایک سیم پیج پر آئیں، اور یہاں خان کی بہنیں تو آپ کو پتہ ہے میدان میں آ چکی ہیں۔ علیمہ خان کی طرف سے اسٹریٹ موومنٹ کا جو آغاز ایبٹ آباد اور مردان میں ذرا آپ دیکھیں لوگوں کا جو ان کو ویلکمنگ ہے، شرکت کر رہے ہیں۔ اصل مرحلہ لیکن اس میں کے پی کی حکومت کا ہے۔ مردان میں ابھی یہاں کا ایک بہت بڑا نظر آ رہا ہے ماحول تحریک کا، یہاں موجود ایم این ایز ایم پی ایز جنہیں عمران خان کے نام پر 90,000 ووٹ ملے، یہ اگر اکٹھے لوگ اپنا مینڈیٹ لے کر نکلے تو پھر ظاہر ہے سارا معاملہ بدل جانا ہے۔ اب یہاں ظاہر ہے سہیل افریدی بہت بڑا اہم کردار ادا کریں گے، ان کے اوپر بھی وفاقی آئینی عدالت رہائی فورس اور 9 مئی کے مقدمات کے کیسز لگا چکی ہے۔ جیسے گنڈا پور کو آپ کو یاد ہوگا جب وہ نکلنے کی کوشش کرتا تھا، کیسز بنتے تھے، وہ سرنڈر کر جاتا تھا۔ اب یہاں انہیں بھی اسی طرح مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ 5 اگست کی تحریک کے دن کوئی لانگ مارچ کا اعلان نہ کریں، یعنی اس دن فیصلہ تو 5 اگست کو ہونا ہے، وہ جلسے والا دن تو ہوگا نہیں۔ اب وہاں انہوں نے پرامن انداز میں کشمیریوں کی طرز پر کیا ملک گیر احتجاج کی کال دینی ہے، عمران خان کی رہائی کا اعلان کرنا ہے، اب اڈیالہ کی طرف چل پڑنا ہے۔ اب دیکھیں بہت کچھ ہو سکتا ہے، 10 دنوں میں اب جو ہے نا معاملات بڑی تیزی سے آئیں گے، اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ روکنے کے لیے ایک حربہ بھی استعمال کرے گی۔ اب دیکھیں کہ اب معاملات جاتے کس طرف ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف مڈل ایسٹ کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی حالات جو ہیں وہ بڑے نازک موڑ پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم کرے، تمام امت مسلمان پر بھی یہ جنگ و جدل ختم ہو۔ اس میں دیکھیں دونوں طرف سے جہاں سے بھی ہیں وہ مر تو بیچارے مسلمان ہی رہے ہیں سارے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ ختم ہوئے معاملات اور دنیا امن کی طرف جائے، لیکن بظاہر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویلا تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔